अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं मेरे बच्चे? आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं? हेड सर आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक कायनात का बहुत करम है। सबक कहाँ छोड़ा था बेटा? आपने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आखिरी 1.5 पेज रह गया, सफ़ा नंबर 6 निकाल लें और दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। इंसान की अगली पुश्तों के हालात पर ख्याल करने से मालूम होता है कि इंसान की मौजूदा हालत इंसानों के नस्ल दर नस्ल के कामों से हासिल होती है। बात हो रही है सारी की सारी अपनी मदद आपके हवाले से। तो यहाँ पे मुसन्निफ ये कहना चाहते हैं कि आज हम तरक्की की जिस लेवल पे मौजूद हैं, हम तरक्की की जिस सतह पे मौजूद हैं, यहाँ पे पहुँचने, क्योंकि आज से अगर 100 साल पहले की बात करें तो न बिल्डिंगें थी, न इस तरह की सड़कें थी, न इस तरह की गाड़ियाँ थी, न इस तरह की तालीम थी, न इस तरह की मेहनत। तो पुरानी जो नस्लें हैं, वो लोग जो हमारे आबा व अजदाद थे, हमारे असलाफ थे, हमारे, उन लोगों ने इंसानी इर्तकाई अमल को न सिर्फ जारी रखा, और आज हम जिस मकाम पे हैं, ये मकाम हमें उनकी मेहनत की बदौलत हासिल हुआ। और अगली बात भी मुसन्निफ ने लिखी है कि हमें आने वाली नस्लों के लिए आजकल की ज़िंदगी को, आजकल की दुनिया को बेहतर करके छोड़ जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, उसका जिक्र भी आगे है। मेहनती और मुस्तकिल मिजाज मेहनत करने वालों, ज़मीन के जूतने वालों, जूतना हल जूतने को कहते हैं, मानी हल चलाना, ज़मीन में हल चलाने वाले किसान मुराद हैं। कानों के खोदने वाले, काने खोदने वाले मानी कान कौन, जिस तरह नमक की कान होती है, नमक के कान कान कौन काम करते हैं, नमक निकाल के लाते हैं। कोयले की कानें होती हैं, कोयला निकलता है, वहाँ से कोयला निकाल के लाने वाले कान कौन कहलाते हैं। लोहे की कानें, तांबे की कानें, क्रोमाइड की कानें, बहुत सी धातुओं की कानें हैं, उनमें काम करने वालों को कहा है कानें खोदने वाले। असल में मुराद है कान कुन, यानी कानों में कान काम करने वाले। और हर किस्म के पेशा करने वाले, पेशे में बहुत सारे पेशे, बीमारी एक पेशा है, तरखान, ये सारे के सारे पेशे हैं। तो कहा इन लोगों की आजकल हमारे यहाँ इस वक्त मौजूदा जो तरक्की का मौजूद है, इसके पीछे इन सारे लोगों की मेहनत मौजूद है। इर्तकाई अमल हमेशा चलता रहता है, इर्तकाई अमल का नहीं है। तो कहा कि नित नई बातों के ईजाद करने वाले, मख्फी बातों को ढूंढ कर निकालने वाले, मख्फी के मानी छुपी हुई बात, मख्फी के मानी छुपी हुई बात करने वाले, आलात जर्रे शकील, जर्रे शकील के मानी होता है भारी भारी वजन उठाने वाले। अब देखिए, भारी वजन उठाने वाले कौन है? यहाँ पे वो आलात मुराद हैं जिनके जरिए, अगर हम फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भारी पत्थर को अगर हम अपने हाथ से धकेलने की कोशिश करते हैं तो हमारी एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होती है, हमारी मेहनत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर हम लीवर ले लें, एक लंबी सी लकड़ी ले लें और उसके नीचे तकून निमा या कोई ईंट रख लें, तो हमें उस पत्थर को हिलाने में आसानी हो जाती है। हम लीवर को दबाते हैं और पत्थर हरकत करता है, या पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है। तो उसको, उस आले को, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं, उसको उर्दू में कहते हैं जर्रे शकील, भारी वजन उठाने वाला आला। तो हर किस्म का पेशा करने वाले, मसलन हुनरमंदों, शायरों, हकीमों, फ़लसफ़ियों, मुल्की मुंतज़मीन ने इंसान को मौजूदा तरक्की की हालत पर पहुँचाने में बड़ी मदद दी है। एक नस्ल ने दूसरी नस्ल की मेहनत पर इमारत बनाई है और इसको एक आला दर्जे पर पहुँचाया है। इन कारीगरों में से जो तहजीब व शाइस्तगी की इमारत के मेमार हैं, लगातार एक दूसरे के बाद होने से मेहनत और इल्म हुनर में जो एक बेतरतीबी की हालत में थी, एक तरतीब पैदा हुई। वही बात जो मैंने शुरू में की कि आज हमें तरक्की जिस उरूज पे नज़र आती है, जिस बुलंदी पे नज़र आती है, इसमें हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे असलाफ का बड़ा हिस्सा है। उन लोगों ने पुराने ज़माने में वो लकड़ी डाल के भट्टी जलाई जाती थी और उसमें चीज़ें सारी पकाई जाती थी, गर्म की जाती थी। फिर आज गैस आ गई तो बहुत से आलात बन गए जिनके ज़रिए हम
چیزوں کو زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو جس طرح ہم بات کریں، پہلے سائیکل آئی، سائیکل عجوبہ تھی، گاؤں میں سائیکل آ جاتی تو لوگ دیکھنے جاتے تھے، ہیں سائیکل لے لیے۔ پھر موٹر سائیکل آئی، اور پھر اتنی عام ہو گئی بائکس، موٹر سائیکلیں، اور بہت سی اقسام آ گئیں، ان کی بہت ساری کمپنیاں آ گئیں، پھر گاڑیاں آ گئیں۔ تو مقصد کہنے کہ پہلے ریلوے کا انجن کالے رنگ کا ہوتا تھا، وہ بھاپ پہ چلتا تھا، پھر ڈیزل پاوریں آ گئی، پھر الیکٹرک پاور آ گئی، یعنی پھر بلٹ ٹرینس آ گئیں۔ تو ترقی کی جو رفتار ہے، یہ جو ترقی آج ہمیں نظر آتی ہے، اس کے پیچھے ہمارے بڑوں کا ایک بڑا مخصوص حصہ ہے۔ جس لیول پہ، جس سطح پہ آج ہم ہیں، یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے، پہلے زمانے میں پی ٹی سی ایل ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے ایک نمبرنگ والی وہ مشین ہوا کرتی تھی، پلگوں والی مشینیں ہوا کرتی تھیں، ایکسچینجیں ہوا کرتی تھی۔ آج ہر جیب میں ایکسچینج ہے، موبائل آ گیا۔ آج دیکھیے، ہر آپ کو جیب میں موبائل ملتا ہے، پوری دنیا سمٹ کے آپ کی جیب میں آ گئی۔ اب جیب سے نکالتے ہیں، امریکہ بیٹھے ہو بندے سے بات کرتے ہیں، اور پورے اس پہ 2 سیکنڈ آپ کے لیے لگتے، ورنہ پہلے خط ہوتے تھے، خط لکھے، پھر خط گئے، پھر آئے۔ وہ بھی ایک سلسلہ کسی نے قائم کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے خطوط کی ترسیل کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا، چوکیاں بنوائیں 12 کوس پہ، کہ 12 کوس سے گھوڑا سوار جاتا تھا خط لے کے، وہ وہاں پہنچاتا ہے، پھر آگے اگلی منزل پہ، پھر اگلی منزل پہ۔ اب خط بھیجنا، میسج بھیجنا، بات کرنا کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جس ترقی کی سطح پہ آج ہیں، اس ترقی پر ہمیں پہنچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے بہت سارا حصہ ڈالا ہے، اور ہمیں بھی آنے والی نسلوں کے لیے مزید اس دنیا کو، اس معاشرے کو بہتر کر کے چھوڑ کے جانا ہے، نہ کہ ہمیں اس طرح چھوڑ کے جانا ہے جس طرح ہمیں ملا۔ تو پھر کہا جی کہ رفتہ رفتہ نیچر کے معنی فطرت، گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث کیا جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی۔ پرکھوں کے معنی بزرگ۔ وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی کہ ہم اس کو صرف مثل مار سرے گنج، مثل کے معنی کی طرح ہوتا ہے، میں لکھ بھی دیتا ہوں، مثل مار سرے گنج، خزانے پر سانپ کی طرح قبضہ یا محافظ بن کر بیٹھنا، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ لغوی معنی مثل کے معنی کی طرح، مار کہتے ہیں سانپ کو، سرے گنج کے معنی ہوتے ہیں خزانے پر۔ ہم نے اپنے آپ کو دستیاب خزانے پر، ہمارے پاس جو دستیاب خزانہ ہے، اس خزانے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے نسلوں کی طرف سے جو کچھ ملا، ہمیں ان نسلوں کی دی ہوئی چیزوں کے اوپر صرف خزانے پر سانپ کے مانند قبضہ کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ ہم نے اس کو ترقی دینی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر کر کے چھوڑ جانا ہے۔ تو کہا کہ مگر افسوس یہ ہے کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ترقی دیتے اور آنے والی نسلوں کے لیے بہتر صورت میں چھوڑ جاتے۔ ہم نے ان کی دی ہوئی چیزوں کو بھی، ان کی جو کچھ انہوں نے ترقی کر کے ہم تک پہنچائی تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے کھو دی۔ یاد رکھیے، یہ سبق اس دور میں لکھا گیا جس دور میں یہاں پہ انگریز قابض تھے، ہندوستان پہ انگریزوں کا قبضہ تھا، اور مسلمان یہاں پہ محکوم تھے اور غلام تھے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، بغیر کسی لالچ کے ایمانداری کو کہتے ہیں بے نظیر لگاؤ۔ نظیر دکھاتا ہے معنی مثال دیتا ہے۔ اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ خفیہ پھیل جاتا ہے اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ نظیر کے معنی مثال لکھ لیں، نظیر کے معنی لکھیں مثال، عمدہ مثال بن جاتا ہے۔
مقصد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کسی شخص کے دل میں درد موجود ہے اور وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، تو فوری طور پہ تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ میں ایک اکیلا شخص ہوں تو میں اپنی اتنی بڑی قوم کی بھلائی کیسے کر سکتا ہوں۔ تو مصنف کہتے ہیں، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس کی سچی سوچ کو، اس کی لگن کو، اس کی محنت کو محسوس کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کا جذبہ پوری قوم کے دلوں میں پھیل جاتا ہے، اور ہر شخص اس کی اچھائی کو یا بھلائی کو دیکھ کے خود بھی اچھا بننے کی اور اپنے قوم کے لیے بھلائی کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر روز کے تجربہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی، برتاؤ اور چال چلن پر کبھی اثر پیدا کرتا ہے، اور حقیقت میں یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کریں تو مسجد و مکتب و مدرسے اور مدرسۃ العلوم یہاں پہ کالج کو کہا گیا ہے، اس عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے، زندگی کے علم کا، یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں۔ انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ بیٹا چیز ہے جو آپ کتاب سے سیکھتے ہیں، دو علم ہیں، ایک علم وہ ہے جو آپ کو کتاب سکھاتی ہے، کتاب آپ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے امتحان دیتے ہیں۔ دوسرا ہے عملی زندگی کا علم۔ عملی زندگی کا علم کیا ہے؟ عملی زندگی ہم سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوست احباب سے اور اپنے معاشرے سے، اپنے استادوں سے، اپنے احباب سے، ہم رشتہ داروں سے سیکھتے ہیں، اور یہ سیکھنے کا عمل ہر وقت جاری رہتا ہے۔ ہم ہر وقت کسی نہ کسی سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، ہم دکاندار سے بات کرتے ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ اور ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ اتنا عالم نہیں ہے، اس طرح کا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس کا انداز بیاں آپ کو بتا دیتا ہے۔ کنڈکٹر سے بات کرنا اور ایک پڑھے لکھے پی ایچ ڈی استاد سے بات کرنا، آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے کہ فلاں شخص جو جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں اس کا انداز بیاں کیسے، ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، رویوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، باتوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر کتابی تعلیم نے، آپ سکول آپ جائیں، آپ کالج جاتے ہیں، آپ یونیفارم پہنتے ہیں، آپ دوستوں سے ملتے ہیں، آپ استادوں سے سیکھتے ہیں، آپ والدین آپ کو تمیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اخلاق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ ساری کی ساری تعلیم اگر آپ کے اخلاق میں نظر نہیں آتی، کیونکہ ایجوکیشن مینز چینج یور بیہیویئر، آپ کے رویے کو تبدیل کرنا تعلیم ہے۔ اگر 11 سال، 12 سال، 14 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال پڑھ کے آپ کے رویے میں تبدیلی نہیں ہوئی، آپ کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے، آپ کا کردار اچھا نہیں ہے، آپ کا انداز بیاں اچھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس 20 سالہ تعلیم نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو اس لیے سر سید نے بھی یہی بات کی ہے کہ عملی تعلیم اور کتابی تعلیم آپس میں دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ پھر کہا مکتب و مدرسہ و مدرسۃ العلوم کا علم طاق میں، طاق الماری کو کہتے ہیں، کتاب میں جیسے ہم کتاب الماری میں رکھ دیتے ہیں، صندوق میں یا الماری میں یا کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے، مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے میں، شہر کی گلیوں میں، صرافہ کی دکان، صرافہ سونار کو کہتے ہیں جو سونے کا کام کرتا ہے، ہل جوتنے میں، کپڑا بننے کے کارخانوں میں، کلوں میں کام کرنے کے کارخانے میں، کل پرزہ ایک لفظ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، کل پرزے، یہ مشینوں کے پرزوں کی بات ہو رہی ہے، معنی مشینوں کے جہاں پہ پرزے بنائے جاتے ہیں، کل پرزے، ان کارخانوں میں کام کرنے والے پھر بے سکھائے، بے شاگرد بنائے، لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلایا جاتا ہے۔ لائف ایجوکیشن کی وہی تعریف ہے جو اس سے پہلے میں نے بڑی تفصیل سے بیان کی کہ ہم ہر وقت اپنے دوست احباب سے، بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے، استادوں سے، دوستوں سے، سکول سے، معاشرے سے، دکانوں سے، کنڈکٹر سے، ڈرائیور سے بات کر کے ہم ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں رویوں کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کنڈکٹر کی آواز لگانے کا یا آپ کو بلانے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے دوست کے بلانے کا طریقہ ہے، ماں کس طرح مخاطب کرتی ہے، استاد آپ کو کس طرح مخاطب کرتے ہیں، تو ہم ہر وقت معاشرے سے اور لوگوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، تعلیم کشی، نفس کو مارنا، غصہ آ گیا ہے
لیکن پتہ ہے یار یہ غصہ حرام ہے، میں نہ کروں، چھوڑ دیتے ہیں۔ شخصی خوبی، قومی مضبوطی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بناتا ہے۔ ہم اگر اس دنیا میں جس میں ہم رہ رہے ہیں آخرت کی تیاری نہیں کریں گے تو آخرت میں رب کو کیا جواب دیں گے، اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو کہا یہ آخرت، یہ معاشرہ ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ اسلام اسی معاشرے میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بشر کی شکل میں بھیجا کہ جا کے ہمیں تہذیب سکھائیں، ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے سارے چیزیں کر کے دکھائیں، اپنے کپڑے خود سیے، بکریاں چرائیں، ہر کسی کے اخلاق سے پیش آئے، اس کو بھی معاف کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، سارے بت گرا دیے اور کہتے جاتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باہر نکلے تو مجمع جمع تھا، قریش بھی جمع تھے، صحابہ کرام جو ساتھ لے کے آئے تھے 1,40,000 صحابہ تقریباً تھے، وہ بھی ساتھ آئے۔ تو ہوتا یہ ہے دنیا میں ایسی کئی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی شخص نے کوئی شہر یا ملک فتح کیا اور اس کو چھوڑ دیا، لیکن میرے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا، مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، لیکن مجھے دکھ ہے، میں تجھے چھوڑ کے مدینے جا رہا ہوں کیونکہ تیرے یہ فرزند مانی قریشی مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مکہ جو ہے وہ بغیر جنگ کے فتح ہوا، ایک دو دھکم پیل جھگڑے ہوئے، لیکن نبی کریم نے حکم دیا تھا اپنے صحابہ کرام کو کہ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، چچا کے گھر میں، اس کو معاف کر دینا ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس سے لڑنا نہیں ہے۔ جو شخص اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے، سامنے آ کے لڑے، اس کو بھی نہیں مارنا۔ عورتوں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ وہ خوبصورت تعلیمات ہیں جو میرے نبی نے کر کے دکھائیں۔ پھر آپ تشریف لائے، خانہ کعبہ کے سامنے مجلس ہوئی، محفل لگی، پوچھا ہاں بھائی آج بتاؤ تمہیں پتہ ہے تم وہی ہو نا جن کی وجہ سے مجھے نبی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کو حکم دیا کہ مدینے چلے جاؤ، قریشی بہت تنگ کرتے ہیں، تم وہی ہو نا؟ آج تمہیں پتہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ تو سب نے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو ہمیشہ اچھا ہی پایا، ہم تو آپ سے اچھے کی ہی امید رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ قریشیو، آج تم پر کوئی کسی قسم کا تشدد یا کوئی ظلم نہیں ہے، میں نے جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ اور قریشی وہ اب نماز پڑھتے تھے تو اوپر گردن پہ اوجری لا کے اونٹ کے رکھ دیتے تھے تاکہ اوپر نہ ہو سکے، آپ کے غلاموں پر گھسیٹتے تھے، آپ پہ 2 سال شیب ابی طالب میں آپ نے درختوں کے پتے کھا کے، چھلکے کھا کے گزارا کیا، 3 سال آپ کو اتنا پریشان کیا، اس کے باوجود میرے نبی نے کہا جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ ہندا آگے ابو سفیان کی بیوی ہے، ہندا وہ عورت تھی جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، اس عورت کو اتنی نفرت تھی کہ اس نے حضرت امیر حمزہ کا چاقو سینہ چاقو کے ساتھ چاک کیا اور دل نکال کے کچا چبایا، اتنی نفرت کرتی تھی۔ ہندا سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے بھی معاف کیا؟ کہا ہاں، وعدہ کر چکا ہوں میں تم سب کو معاف کیا، لیکن تو میرے سامنے نہ آیا کر، تو سامنے آتی ہے میرے چچا میرے حمزہ کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ میرے نبی نے اپنے کردار سے، اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت کیا کہ ان کی آمد ہمارے لیے ضروری تھی، ورنہ آج ہم بھی جانوروں سے زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں زندگی سکھانے کے لیے نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، معاشرے سے ہم سیکھتے رہتے ہیں سارا دن۔ یہی وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لائق بناتا ہے۔ یہ ہو گیا جی۔ لارڈ بیکن کا ایک نہایت عمدہ قول ہے کہ علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا عمل سے باہر اور عمل سے علم سے برتر ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ مقصد یہ صرف پڑھ لینا ہی علم نہیں ہے، اس پڑھنے کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا اصل علم ہے۔ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، تو اس بے عمل پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں۔ حدیث نبوی سن لی، اس پہ عمل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ بری بات سن لی، اس پہ عمل نہیں کیا، اچھی بات ہے، عمل کر لیا بری بات ہے۔ اچھی بات کو سن لیا، اس پہ عمل کر لیا، اچھی بات ہے، عمل نہیں کیا بری بات ہے۔ تو کہا علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی نسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ سوانح عمری میں سمجھا چکا ہوں، سوانح عمری کے معنی بیٹا ہوتا ہے
किसी शख्स के मर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी के हालात नसर में बयान करना सवाने उम्री कहलाता है। तफसीली होती है, किताब होती है पूरी। तो शायद मुसन्निफ़ कहते हैं कि बजाय इसके कि लोग आपके मरने के बाद आपकी तारीफ़ें बयान करें कि फ़लाँ शख्स जो मर गया बड़ा अच्छा था, ज़्यादा मुनासिब ये है कि लोग ज़िंदगी ही में आपकी इज़्ज़त करें, लोग आपका नाम इज़्ज़त से लें, आप ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजारें। तो बजाय इसके कि सवाने उम्री में आपके मरने के बाद लोग आपकी तारीफ़ करें, उस वक्त तो सारे ही करते हैं। असल तारीफ़ ये है कि लोग आपकी ज़िंदगी में आपके अखलाक से, आपके किरदार से, आपकी गुफ्तार से, आपकी बातचीत से मुतासर होके आप लोग आपकी इज़्ज़त करें। असल ज़िंदगी ये है। ये था जी आपका सबक। अपनी मदद आप पूरे सबक में कोई चीज़ रह गई हो, कोई बात तशरीह तलब हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम अगला सबक शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मिसले मरसले गंज का क्या मतलब है सर? मिसले मार सरे गंज, बेटा मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। मिसल के मानी की तरह होता है, मार कहते हैं सांप को, सरगरे सरे गंज के मानी होता है खजाने पर। इसके लफ्जी मानी है खजाने पर सांप की तरह कब्जा, ये मुहाफिज बनकर बैठना। मतलब ये है कि हमें सिर्फ इस तरह नहीं बैठना चाहिए जिस तरह खजाने पे सांप बन के बना बैठ जाता है, बल्कि जो कुछ हमें हमारे बुजुर्गों से जो कुछ हमें मिला, हमें उसको मज़ीद बेहतर करके तरक्की याफ्ता बना के अपनी आने वाली नस्लों के लिए छोड़ के जाना है। ये मतलब है। गुलाम मुस्तफ़ा।